हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। 10वीं जमात के तलबा के लिए उनकी किताब उर्दू से तीसरे चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम अफसाना है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इम्तिहान में आपको सवाल आ सकता है कि अफसाना किसे कहते हैं, एक मुदल्लल और मुख्तसर सा नोट लिखें। 10 नंबर का सवाल आ सकता है, इसी पर हम आज बात करेंगे। इससे पहले हमने दास्तान, मीर अमन, सैर चौथे दरवेश की, नावल, डिप्टी नज़ीर अहमद और इन तमाम चीज़ों पर हमने वीडियोस बनाई हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, इस वीडियो से पहले आप उनको देखें, उन पर जो सवालात आते हैं उनको पढ़ें, अपनी किताब में कॉपी में नोट डाउन करें। उन तमाम वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर क्लिक करें और देखें। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाना ने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की। 20th सेंचुरी 1910 1920 ख़ास करके 1925 के बाद, जब 1936 में तरक्की पसंद तारीख़ ने अपना इब्तदा की, उसके बाद अफसाना ने अपनी तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू कर दी। तो वही कह रहा है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना ने 20वीं सदी में ज़बरदस्त तरक्की की। हिंदुस्तान में कथा कहानी का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। यानी हिंदुस्तान में कथा यानी कहानियों का रिवाज, अफसानों का रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। जब दास्तान शुरू हुई, उसके बाद नावल, और उसके बाद जब अफसाना का वक्त आया, दौर आया, तो उसमें बहुत सारी अफसाने लिखे गए, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गईं। इसी तरह अरबी और फ़ारसी अदब में हकायात की रिवायत भी मिलती है। अरबी और फ़ारसी अदब में भी हिकायात भी हम कहते हैं किस्सा, दास्तान वगैरह को, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास फुर्सत बहुत थी, वक्त बहुत था, तो जिसकी वजह से वो अपना वक्त गुजारने के लिए अक्सर शाम के टाइम किसी चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। ठीक है, लेकिन मुख्तसर अफसाने की सिनफ उर्दू में मगरिब के असर की देन है, असरात की देन है। तो जो उर्दू में अफसाना आया, मुख्तसर अफसाना, ये किस चीज़ की देन है? मगरिब के। यानी जब यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का दौरा था, यहाँ पर जब फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ, यहाँ पर अंग्रेज़ी नौवारद जो अफसरान थे उनको उर्दू सिखाने के लिए नई नई किताबों को तश्कील दिया गया। तो उस वक़्त से अफसाने का रिवाज भी शुरू हुआ। पहले दास्तानें चली, उसके बाद नावल भी आ गए, फिर उसके बाद अफसाने का दौर आया। ठीक है, तो ये मगरिब की असरात की देन है, यानी ये ब्रिटिशर्स की देन है। ठीक है, उर्दू में गुज़श्ता सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफसाने लिखना शुरू किए। उर्दू में गुज़श्ता सदी के शुरू में सबसे पहले प्रेमचंद ने अफसाना लिखने शुरू किए। तो सबसे पहले उर्दू में किसने अफसाना लिखने शुरू किए? प्रेमचंद ने। ठीक है, ये आपको सवाल आ सकता है कि उर्दू के सबसे पहले अफसाना किसने लिखना शुरू किए, तो आपका जवाब रहेगा प्रेमचंद ने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और देखते ही देखते सिनफ अफसाना ने ऐसी तरक्की की कि उर्दू फिक्शन की मकबूल तरीन सिनफ हो गई। तो इसने इतनी तरक्की हासिल कर ली, इतनी मकबूलियत इसमें होगी, क्योंकि जो अदीब थे, जो अफसाना निगार थे, उन्होंने इसमें तरह तरह की चीज़ें शामिल करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये आवाम और ख़ास में मशहूर होगी, मकबूल होगी। तो इस तरह से उर्दू फिक्शन में भी इसकी मकबूलियत
کے چرچے ہونے لگے۔ اردو میں مختصر افسانہ کے فروغ سے پہلے داستانوں اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو، سب سے پہلے یہاں اردو ادب میں داستانیں آئیں۔ اس کے بعد جب لوگوں کے پاس فرصت کا ٹائم، یعنی جو ان کے پاس زیادہ وقت بچ جاتا تھا جس میں وہ داستانیں سنایا کرتے ہیں، جب وہ مشغول اپنے کاموں میں ہونے لگے تو انہوں نے ناول سے ہی کام چلانا شروع کر دیا۔ جب پھر ان کے پاس اور ٹائم کم ہوا، اپنے کاموں میں اور مصروف ہو گئے، تو انہوں نے پھر افسانے کی طرف رخ کیا۔ تو پہلے کیا ہوتی تھی؟ داستانیں، پھر تمثیلی قصے۔ تمثیل کہتے ہیں مثالی قصے، چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے تھے، ان کو مثال کے طور پر انہیں پیش کیا جاتا تھا، ان قصوں کو بولا جاتا۔ جیسے آج کل بھی ہم کسی کی مثال کے طور پر کوئی قصہ سناتے ہیں کہ بھائی یہ کسی، ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی فلانا شخص تھا، اس کا یہ مسئلہ ہوا، پھر اس کی جو ہے موت اس طرح سے واقع ہوئی، وہ ایک قصہ سناتے ہیں، اس میں تمثیل کے طور پر ہم اس قصے کو سناتے ہیں، یعنی مثال دے کر سناتے ہیں۔ ناول کی ابتدا بھی ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے اور زندگی کی کشمکش بڑھی، نیز فرصت اور فراغت کم ہونے لگی۔ تو ناول کا تو آغاز ہو چکا تھا، ابتدا ہو چکی تھی، ناول اپنے عروج کو تھا، اس میں بھی الگ الگ ناول نگاروں نے اپنے اپنے کردار اپنائے تھے، اپنے اپنے رول پلے کیے تھے، لیکن جب اس کے بعد حالات بدلے، جو دنیا جو ہے ڈیولپ ہونے لگی، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہونے لگے، زندگی میں کشمکش بڑھ گئی، بس ان کے جو ہے اپنے کام کاجوں میں فرصت نہیں تھی، فراغت نہیں تھی، تو کیا ہوا؟ تو مختصر افسانہ نگاری کا رواج عام ہوا۔ تو اب ان لوگوں کے پاس ٹائم کم تھا کہ بڑے بڑے ناول جو مہینوں قسط در قسط چلتے رہتے تھے، یا ناول ہوتے تھے جو داستانوں سے تھوڑا کم ٹائم ان پر صرف ہو جاتا تھا، اب لوگوں کے پاس نہ ناول سننے کا ٹائم تھا، نہ داستان سننے کا، تو انہوں نے افسانہ نگاری کو رواج دیا۔ ٹھیک ہے، مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو۔ کیونکہ جب ہم نے داستان پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ داستان بہت لمبی دیر تک قسط دار قسط چلتی رہتی تھی، ایک داستان کی ایک کہانی ختم ہوئی، اسی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر، اس طرح سے ایک داستان کم از کم 3-4 مہینے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال چلتی رہتی تھی۔ لیکن اب لوگوں کے پاس فرصت اتنی بڑی کہانی سننے کا نہیں تھا، تو انہوں نے مختصر سی افسانہ نگاری کا رواج دیا۔ اب افسانہ نگاری سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسی نثری کہانی ہے، ایسی کہانی، داستان میں بھی کہانی ہے، یہاں بھی کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں کیا ہوتا تھا؟ ابتدا ہوتی تھی، ارتقا ہوتا تھا اور خاتمہ ہوتا تھا۔ یعنی جیسے ہم اگر کسی ایک شخص کی زندگی کی مثال لے لیں، وہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بزرگ ہوا اور موت واقع ہو گئی، یعنی بس یہی 60-70 سال کی کہانی اس کی زندگی کو تمام کرتی ہے۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہے مختصر افسانے کی شکل میں لکھی جانے لگی، جو زندگی کے بصیرت میں اضافہ کریں۔ اب بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ جو یہ کہانیاں سنائی جاتی تھی، داستانیں سنائی جاتی تھی، ناول لکھے جاتے تھے، یہ کسی نہ کسی مقصد سے لکھے جاتے تھے۔ یوں ہی نہیں کوئی کہانی چھیڑ دی بس عمر بھر وہ اس کو سناتے رہے، نہیں، اس داستان کا، اس ناول کا لکھنے کا کوئی مقصد تھا۔ جیسے ہم نے ڈپٹی نذیر احمد کی ناول مرۃ العروس لکھے، کیونکہ مرۃ العروس میں جو اس کو کس چیز کے لیے لکھا تھا؟ اپنے بچوں کے لیے لکھا تھا، تاکہ ان کے بچے جو ہے تعلیم میں شعور حاصل کریں، دلچسپی حاصل کریں، تو ایک مقصد تھا۔ اسی طرح سے افسانے بھی کسی مقصد سے لکھے گئے۔ تو افسانوں میں کیا ہوتا تھا؟ زندگی بصیرت، زندگی کا شعور، کہ ہم پیدا ہوئے، ہمیں زندگی میں کچھ کرنا ہے، بصیرت میں شعور حاصل کرنا ہے، عقل، سمجھ، سلیقہ، زندگی کو گزارنے کا طور طریقہ ہمیں ان چیزوں سے ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، افسانے کی یہ بھی تعریف کی جائے گی کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو،
کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو، ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. تو ایسی کہانی، ایسا بیان جو اپنی جگہ ایک مکمل، ہمیں لگے کہ بھائی یہ ایک مکمل خاکہ پیش کرتا ہے، اور ایک ہی نشست میں، نشست کہتے ہیں ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی پارٹ میں اس کو ختم کر دیا جائے، ایک ہی بیٹھک میں اس کو ختم کر دیا جائے. افسانے میں الگ ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، جیسے ناول میں، داستان میں ہم نے الگ الگ کردار دیکھے، تو اس میں بھی ہم کردار الگ الگ لا سکتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ کردار بھی ہو سکتے ہیں. منظر نامہ پلاٹ اور مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے اس میں دیکھا تھا منظر کشی، کردار، پلاٹ، مکالمہ، تصویر کشی، جو بھی ہم اس میں جو تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم منظر نامہ لا سکتے ہیں، پلاٹ کسی جو کہانی ہوتی ہے اس کا اخذ کر سکتے ہیں، مکالمہ یعنی آپس کی بات چیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں. افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی. دراصل بدلتی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور حیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو کہتا ہے کہ اب چونکہ زمانہ بھی تیزی کے ساتھ بدلتا ہے، زمانے کی میں زندگی میں رہن سہن، طور طریقہ، کھان پین، سب چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے افسانے کی جو پیشکش تھی اور اس کی حیت تھی، اس کی بناوٹ تھی، اس کی طور طریقے تھے لکھنے کے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے. ٹھیک ہے، اب حیت کسے کہتے ہیں کہ اس کی بناوٹ. ٹھیک ہے، پیشکش کہتے ہیں تحفہ، یعنی نظر کرنا کچھ چیز. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے ہیں. پریم چند کے علاوہ کون کون سے افسانے نگار ہیں؟ سجاد حیدر یلدرم، دوسرا سلطان حیدر جوش. انہوں نے بھی اردو مختصر افسانے کے اولین نمونے یعنی ابتدائی نمونے پیش کیے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا. تو پریم چند کس ادب سے متاثر ہوئے تھے؟ بنگالی ادب سے. جب انہوں نے بنگالی ادب پڑھا اس سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا. ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا. اب مجموعہ کیسے کہتے ہیں؟ مجموعہ کہتے ہیں بہت سارے افسانے یا بہت ساری چیزوں کو اخذ کر کے ایک گروپ بنانا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں سائنس، میتھ، جغرافی، ہندی، ہسٹری وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سبھی سبجیکٹس کو ایک ہی مجموعے میں، ایک ہی گروپ میں بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مجموعہ. ٹھیک ہے، سوز وطن 1908 میں شائع ہوا. ان افسانوں میں سامراج، دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی. ٹھیک ہے، اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا. چونکہ انگریزوں کا راج تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو جو سوز وطن مجموعہ تھا افسانوں کا، اس میں پریم چند نے کیا کیا، ایسی افسانے جمع کیے جس میں حکومت وقت کے خلاف بغاوت کا کام کر رہی تھی. افسانے اس میں ایسی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو اجاگر کرتی تھی، حکومت کے خلاف بھڑکاتی تھیں. تو اس طرح سے مطلب غلامی سے آزادی کی طرف انہیں مائل کرتی تھی. تو جس کی وجہ سے انگریز حکومت کو یہ لگا کہ یہ ہماری ان افسانوں کی وجہ سے ہماری حکومت میں خلل پیدا ہو جائے گا، یہاں پر لا اینڈ آرڈرس کی جو صورتحال ہے وہ بدل جائے گی، یہاں پر لوگ ہم سے بغاوت شروع کر دیں گے. تو اس کی وجہ سے اس مجموعے سوز وطن کو ضبط کر لیا گیا، یعنی تحویل میں لے لیا گیا، اس کو شائع نہیں ہونے دیا گیا. پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں
داستانوں کے انداز کی جھلک تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا پذیر ہوتا رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا. انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا. شروع میں ان کی جو افسانہ نگاری تھی ان میں داستانوں کی جھلک محسوس ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ یہ کہانیاں داستان کی شکل میں لکھی گئی ہیں، لیکن بعد میں جب ارتقا پذیر ہوئے، وہ ترقی کرتے گئے، ان میں جو ہے رجحانات ان کے بدلتے گئے، خیالات بدلتے گئے، انداز تحریر بدلتا گیا، تو انہوں نے اردو میں افسانہ نگاری کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا، یعنی اس کو بام عروج تک پہنچا دیا، بام کمال تک پہنچا دیا. اس میں اتنی ان کو ترقی اور وسعت ملی کہ اس کی بلندیاں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا. ٹھیک ہے. پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے. پریم چند ہی کا زمانہ تھا کہ اردو میں ایک اور طرز تحریر اس افسانے میں شروع ہوا، رومانی طرز تحریر. رومانی طرز تحریر کس کو ہم کہیں گے؟ یعنی جذباتی افسانہ نگاری ہونے لگی، عشقیہ افسانہ نگاری ہونے لگی. اس میں جذبات، عشق، محبت، اس طرح کی جو ہے افسانہ نگاری ہونے لگی. ایسے افسانہ نگاروں میں جنہوں نے رومانی طرز تحریر افسانوں میں لایا، ان افسانہ نگاروں میں سے کون کون سے ہیں؟ سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنون گورکھ پوری قابل ذکر ہیں. کون کون سے ہیں؟ سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھ پوری. انہوں نے کیا لکھے؟ رومانی طرز پر افسانہ نگاری کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اب یہاں پر سوال ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو 1936 میں ہوا. یہ آگے چل کر جب آپ کی گریجویشن ہوگی یا 12th بیس پر یا MA بیس پر آپ اردو رکھو گے، تو وہاں پر ترقی پسند تحریک کا ایک پوری اس کے اوپر ایک کتاب آپ کو ملے گی. اس کا ایک پورا جو ہے آپ نے ترقی پسند تحریک کو پڑھنا ہے. اس میں کس طرح کے افسانے، کس طرح کی چیزیں لکھی گئیں، تحریریں کیا ہوئی، کس غرض سے ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا گیا، یہ 1936 میں کس نے آغاز کیا، یہ آگے چل کر آپ کو پڑھیں گے. آپ کے لیول تک جو ہے بس اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کب آغاز کا ہوا، 1936 میں. اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا. انگارے یہ ایک افسانوی مجموعہ تھا، انگارے اس کا نام تھا. یہ بھی پریم چند کے ہی زمانے میں لکھا گیا. تو یہ اس مجموعے میں کیا تھا کہ جتنی بھی کہانیاں تھیں، جتنے بھی افسانے تھے، ان میں بغاوت کی بو آتی تھی. یعنی وہ حکومت وقت سے بغاوت کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے تھے. حکومت وقت سے جو ہے خفا تھے اور ان پر جو ہے بغاوت کی جو ہے جس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں، اس طرح کی طرز تحریر تھی تاکہ لوگ اجاگر ہو جائیں، لوگ اس غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں اور ایک آزاد زندگی جئیں. آزادی اپنے ملک کے لیے آزادی کی طرح لوگوں کو مائل کر رہی تھی. یہ انگارے میں جو جتنے بھی کہانیاں تھیں، جتنے بھی افسانے تھے، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہان نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. اب یہاں پر کیا کہتا ہے کہ ایسی بغاوت، اس موضوع تھا، اس کا فن ایسا تھا کہ بغاوت کی بنیاد پڑ گئی تھی. تو یہاں کہتا ہے جس کے بغیر کسی جہان نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. اگر ہم ایک نیا جہان، نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، اس بغاوت کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسین منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عظمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے
بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگوں مسائل پر بھرپور انداز سے لکھے جانے لگے. تو اس انگارے سے متاثر ہو کر جو دوسرے ناول یہ افسانہ نگار تھے انہوں نے بھی زندگی کے الگ الگ مسائلوں پر لکھنا شروع کر دیا. افسانے کی بے حد ترقی ہوگی جس میں افسانہ نگار کون سے؟ سعادت حسین منٹو تھے، کرشن چندر تھے، راجندر سنگھ بیدی تھے، عظمت چغتائی تھے، جنہوں نے افسانہ نگاری پر زندگی کے مختلف سے مسائل پر لکھنا شروع کیے. عورتوں کے مسائل تھے، کسانوں کے مسائل تھے، اور جو پارٹیشن ہوئی تھی اس پر جو یہ بٹوارا ہوا تھا اس میں کیا کیا مسائل آئے تھے، کس طرح سے لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، ان چیزوں پر بھی افسانے لکھنا شروع کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح، قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا. تو ان افسانوں کی وجہ سے کیا کیا ہوتا رہا؟ جب یہ افسانے لکھے گئے ان میں انسان میں آپسی دوستی کے بارے میں لکھا گیا کہ جو لڑائی جھگڑے کے بارے کے کیا نقصانات ہیں. اس طرح سے کہانیاں پروسی گئیں کہ انسان جب ہم ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں، ان افسانوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں یہ عقل آ جاتی ہے کہ بھائی لڑائی جھگڑے میں کچھ چیز نہیں رکھے گی، اس میں کتنا نقصان ہے. اسی طرح سماجی اصلاح، سماج میں جو برائیاں فحاشی ہوا کرتی تھی، شراب نوشی ہوا کرتی تھی، جیسے طوائفوں کا اس وقت دورہ تھا، لکھنؤ کی جو حالات تھیں، تو اس سے جو ہم نے سبق سیکھا ان کہانیوں سے. اور قومی شعور، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو کس مقصد سے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اس چیز کے بارے میں تمام ان افسانوں سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے. آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوعات پر بہترین افسانے لکھے گئے. اب جب 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی انگریزوں سے، یہاں پر بٹوارا ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان دو ملک بنے، یہاں پر بہت سارے فسادات ہو گئے. تو ان فسادات میں کیا نقصان ہوا، ان موضوعات پر اس کا کیا نتیجہ ہوا، اس سے سماجی اور سیاسی کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، ان موضوعات پر افسانے بھی لکھے گئے. انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا. پامالی یعنی تباہی، بربادی، کہ اس بٹوارے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، چاہے مالی ہوئی، جانی ہوئی، ذہنی ہوئی، یا اخلاقی طور پر جو نقصانات ہوئے، ان کو اجاگر کیا گیا، لوگوں کے سامنے افسانے کی شکل میں لایا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز کا جو یہ نقصان ہوا، یہ پامالی ہوئی، تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، اس کا احساس لوگوں کو ہوا. تو لوگوں نے پھر سے اپنی زندگی میں پیار محبت کا جو جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا. تو اس طرح سے لوگ آپس میں مل جل کر پھر سے زندگی گزارنے پر معمور ہوئے. آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. اب آزادی کے بعد جو افسانہ نگار گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے نمایاں جو افسانہ نگار ہیں وہ قرۃ العین حیدر ہیں. ان نے فسادات پر، انسانی تہذیب، بدحالی، لکھنؤ میں جو حالات اس وقت رونما تھے، ان چیزوں پر جو ہے انہیں افسانہ لکھے، اور اس طرح سے یہ اپنے زمانے میں بہت مشہور اور جو ہے مقبول ترین افسانہ نگار بن گئی. ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کی تاریخی شعور، وقت کا احساس ملتا ہے. وہ جبر کی ان طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہیں جن کے سکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہے. تو انہوں نے اس طرح کے افسانے نگاری کی کہ جو ظلم و ستم لوگوں پر ہوتا تھا، غلامی کی صورت میں انگریز جو یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، پھر بٹوارا ہوا، جو ہے ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے بعد کیا صورتحال رہی،
ان تمام چیزوں سے ان نے پردہ اٹھایا ہے. ان کو ان کا جو پردے میں جو چیزیں ہو رہی تھی ان کو پردہ فاش ان کا پردہ فاش کر دیا، یعنی ان سے پردہ، ان چیزوں سے، ان مسائل سے پردہ اٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے یہاں سازشیں ہوئیں، کس طرح سے لوگوں پر ظلم و ستم ہوئے، تمام چیزوں کو ان نے اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے. 1955 سے 1960 کے آس پاس اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا. اب ایک اور قسم کی افسانہ نگاری شروع ہوگی 1955 اور 1960 کے درمیان. وہ کیا ہوا؟ علامتی افسانہ نگاری شروع ہوئی. تو اس رنگ کی نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید امجد وغیرہ ہیں. تو علامتی افسانہ نگار کون کون ہیں؟ انتظار حسین جن نے علامتی افسانے کا آغاز کیا، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید امجد. یہ جو 4-5 افسانہ نگار ہیں، انہوں نے علامتی افسانوں کا آغاز کیا. بدلتے ہوئے حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے رزمیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے ہیں. جو نئی نسل کے افسانہ نگار ہیں، انتظار حسین، سریندر پرکاش، رشید امجد کے بعد، جو یا عصمت چغتائی کے بعد، ان تمام سجاد حیدر یلدرم کے بعد جو افسانہ نگار اب آنے لگے ہیں، جو بھی افسانہ نگاری کی جو روایت تھی ان کے بجائے اب انہوں نے کیا کیا، پہلے جو ہے براہ راست ڈائریکٹ جو ہے ان میں بیانات، کس طرح کے بیانات ہوتے ہیں ڈائریکٹ. جیسے فساد ہوئے تو فساد میں ڈائریکٹ ان نے وہاں کے کردار، اس وقت کی ان فسادات کی منظر کشی اس طرح کی کہ جیسے گویا کہ ابھی ہمارے سامنے ہی یہ فساد ہو رہے ہیں. ڈائریکٹلی ان کرداروں کو بیان کیا گیا. ان فسادات میں کس طرح سے لوگوں کو ستایا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے، وہ ڈائریکٹلی انہوں نے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس یہ فساد ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. لیکن اب جو افسانہ نگار ہوئے ہیں وہ براہ راست ان چیز کو بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ رزمیہ طرز بیان اختیار کیا انہوں نے اب اشاروں میں بات کرنا شروع کیا. وہ اب سیاسی طور پر اس چیز کو ابھارتے ہیں. سیاست، جیسے ہم سیاست کرتے ہیں، سیاست میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز، اگر کسی کو ہم نے تنقید کا نشانہ بھی بنانا ہو تو اس کو ڈائریکٹ ہم اس پر تنقید نہیں کرتے، اس کو گول مول باتوں سے الجھا کر وہاں تاکہ وہ سمجھ بھی جائے اور اس پر ڈائریکٹ انگلی بھی نہ اٹھے. اس طرح کے اشاروں میں جو ہے بات کو رکھا جاتا ہے. افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر اورنگ آبادی، علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، ساحل عظیم آبادی، غلام عباس، صالح عابد حسین، اشفاق احمد، شوکت صدیقی، اس کے بعد رام لال، غیاث احمد گدی، جوگندر پال، سلام بن رزاق، انور خان، احمد یوسف خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، افسانہ میں حقیقت نگاری کا رواج عام کیا ہے. اس میں ان حقیقت نگاری کو آگے بڑھایا ہے. اس میں کیا تھا، کون سے افسانہ نگار ہیں؟ اختر اورنگ آبادی، علی عباس حسینی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، ساحل عظیم آبادی. یہ بہت سارے، جیسے صالح عابد حسین ہیں، غیاث احمد گدی ہیں، شوکت صدیقی ہیں. یہ قابل ذکر افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا. تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ان کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا. تو اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.